जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मोनची खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉन सेंट पॉल आपकी खिदमत में सुख संदेश डिवोशनल थॉट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। हमने शुरू की है दुआए रब्बानी पे सिलसिलावार बातचीत सीरीज ऑन द लॉर्ड्स प्रेयर। आज मैं बात करूंगा मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत पर। द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 10। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदाम यीशु मसीह शागिर्दों को दुआ करना सिखा रहे और जैसे कि आपने पहले सुना है, पहला हिस्सा है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और आज हम बात कर रहे हैं तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरी बादशाही आए, बहुत दिलचस्प बात है दुआ करते हुए। बादशाही का तसव्वुर क्यों है? ये दुआ खुदाम यीशु मसीह ने दुआ में ये अल्फाज क्यों शागिर्दों को कहा कि जब दुआ करो तो ये मुसलसल तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। अगर हम पैदाइश की किताब को देखें, पहला बाब, जब खुदाए कदूस ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो वहाँ एक ख़ास मंसूबा खुदा का है इंसान के लिए। आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं। और फिर जो असाइनमेंट था, खुदा ने जो एक काम प्रोजेक्ट दिया था बरकत दे के, वो पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 27-28वीं आयत से आगे अगर पढ़ें तो वहां खुदा ने उन्हें बरकत दी। ये पहली बात है, ठीक है। उन्हें ताकत दी, उन्हें बरकत दी, उसके लिए जो है उन्हें जो खुदा ने एक तरह का इख्तियार दिया। फिर उनसे कहा, कलाम के जरिए वो बोला उनसे, जैसे खुदा के कलाम के जरिए से खुदा हमसे बोलता है। और बोल के क्या कहा? फलो, बढ़ो और इस जमीन को मामूर और महकूम करो। और फिर आगे हम देखते हैं कि समुद्र की मछलियों और एक एक चीज पर इख्तियार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वो एक सेटअप है जो आसमान में है, जो खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही में हम ये चीजें देखते हैं। खुदा बादशाह है, एक एक चीज में उसका हुक्म मौजूद है और उसका हुक्म आसमान में माना जाता है, उसका इख्तियार है। और आसमान की बादशाही में, आसमान में उसका जलाल है। अब मुकाशवे की किताब में जो मुकद्दस यूहन्ना आरफ ने उसकी तस्वीरें कुछ बताई हुई हैं, जो उन्होंने रोया में देखा। जलाल है, कदूसियत है, पाकीज़गी है, वर्शिप है, हम्द है, सताइश है, ताबेदारी है, फरमाबरदारी है। और वैसा ही सेटअप ओरिजिनली खुदा आदम के जरिए जमीन पर भी लाना चाहता है। और हम ये देखते हैं, बादशाहत को अगर हम
دیکھنا سمجھنا چاہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ دعا کرنا سکھا رہے ہیں تو وہ کس بادشاہی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بادشاہی کی بات کر رہے ہیں کہ تیری بادشاہی جو آسمان میں ہے، جو باپ کے بارے میں جو پہلی آیت میں کہا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، پاکیز کی ہے۔ بہت دفعہ ہمیں اسے سمجھنے میں اتنی آسانی نہیں لگتی۔ بادشاہی، جب بادشاہی اور جمہوری نظام میں بہت فرق ہے۔ جمہوریت میں پارلیمانی نظام اسے کہہ لیں، جس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر ہاؤس آف کامن ہوتا ہے، کوئی جگہ جیسے قومی اسمبلی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، پھر قانون بنتے ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں۔ لیکن بادشاہی میں بادشاہی ایک ایک چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کا حکم جو ہے اگر نہ مانا جائے تو پھر موت ہے، پھر سزا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جب بات کر رہے ہیں تیری بادشاہی کے، یعنی خدا کی وہ بادشاہی جو آسمان میں ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا نظام، وہ زمین پر لانے کی دعا خداوند یسوع مسیح سکھا رہے ہیں۔ بادشاہت کو آپ سمجھنا اگر چاہتے ہیں زمینی طور پر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند جب پاکستان اور بھارت نہیں بنے تھے تو ایک ہی ملک تھا، بھارت، انڈیا۔ اسے سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں انگلستان سے ایک کمپنی آئی تجارت کرنے، اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بر صغیر پر، سب کانٹیننٹ پہ، بھارت پہ اپنا راج قائم کیا۔ اب کیونکہ یہ لوگ انگلستان میں، برطانیہ میں بادشاہت تھی، رائل سسٹم تھا، اور انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو ایک کالونی بنایا، کیونکہ بادشاہوں کا یہ ایک طریقہ ہے۔ بائبل میں بھی آپ دیکھیں، پرانے عہد نامے میں جو بادشاہ ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ کچھ اور علاقے فتح کر لیے جائیں، انہیں اپنے قبضے میں لے آیا جائے، اسے اپنے اختیار میں لے آیا جائے۔ اب انگلستان کی جو، برطانیہ کی جو بادشاہت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو اپنی ٹیریٹری بنایا، اپنا علاقہ بنایا، اور جو کچھ برطانیہ میں قوانین تھے، جو طریقہ کار تھا، جو رہنے سہنے کا طریقہ کار تھا، جو معیار تھا، جو سوچ تھی، وہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی انہوں نے قائم کر دی۔ انگلستان میں انگریزی بولی جاتی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کی جو سرکاری زبان، وہ انگریزی ہو گئی۔ وہاں کا رہن سہن، وہاں کا لباس، پتلون، کوٹ، نیک ٹائی، شرٹس ہوتی ہیں، آفیشلی یہاں بھی ایسا ہی شروع ہوا بر صغیر پاک و ہند میں۔ وہاں خوبصورت اور اچھی مضبوط سڑکیں بنتی ہیں، یہاں بھی سڑکیں بنائی گئی۔ وہاں پہ جو پانی کا سسٹم ہے، یہاں بھی وہ کرنے کی، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہت میں جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ بالکل اپنی مفتوح علاقے میں وہی نظام، وہی سوچ رائج کرتا ہے جو اس کے اپنے ملک میں ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج تک انڈیا اور پاکستان کا جو عدالت کا نظام ہے، جو لینگویج ہے، جو فیصلے لکھے جاتے ہیں، جو جرائیں کی جاتی ہیں، جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، انگریزی زبان ہے۔ کوٹ پینٹ، اچھا تعلیم یافتہ جو لوگ دکھاتے ہیں، جو بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، اسی میں ہی وہ لباس ویسا بن گیا۔ کھیل انگلستان کا کرکٹ تھا، بر صغیر پاک و ہند میں چلا گیا۔ اور دوسری چیزیں محکوم وہ کرتے ہیں بادشاہت میں۔
اختیار رکھتے ہیں لوگوں پر، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں ان کا اختیار تھا، وائس رائے، لارڈز، اور ان کے سینکڑوں جو ہے وہ خادمین ہوتے تھے، نوکر چاکر، کیونکہ وہ سوچ بادشاہی کی سوچ تھی، اور اس کے اثرات ہم ابھی تک دیکھتے ہیں۔ میں کیونکہ برطانیہ میں ہوں، میں نے ابھی تک دیکھا ہے جو پرانے لوگ ہیں، پرانی پیڑھی کے لوگ ہیں، جب انگریز کوئی آتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو کے ان کا ہاتھ جیب سے نکل کے ماتھے پہ چلے جاتا ہے، سلام کرتے۔ یہ سوچ پیدا کی انہوں نے، محکوم کیا۔ بالکل یہ چیز میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ آپ کو دی تاکہ آپ سمجھیں کہ بادشاہت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کو بتا رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تیری بادشاہی جیسے آسمان میں سارا نظام ہے، پاکیزگی ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا جلال موجود ہے، بعین ہی زمین پر بھی وہی نظام آئے، تاکہ جرم ختم ہو، تاکہ پاکیزگی قائم ہو، تاکہ ہر قسم کی نفرت اور دوری ختم ہو، محکوم اختیار رکھو۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو یہ دعا میں یہ بات کیوں بتانی پڑی شاگردوں کو؟ کیونکہ خدا کا جو اوریجنل پلان یہی تھا کہ آدم آسمان کی بادشاہی کو ریپریزنٹ کر کے ایگزیکٹلی فرما برداری میں جو ہے وہ آسمان کے بادشاہ کی فرما برداری میں بالکل اسی شکل و صورت کا نظام زمین پر قائم ہو، اور خدا قدوس ہی آسمان اور زمین کا جو مالک ہے۔ اب خدا نے یہ زمین جو اس کی ہے، اس کا اختیار، اس کی مینجمنٹ جو ہے، اس کو، اس نظام کو چلانے کے طریقے کا اختیار اسے دیا، اپوائنٹمنٹ لیٹر دوسرے لفظوں میں یہ میں کہوں، آدم کو دیا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے وہ حکم توڑوا دیا۔ اب بادشاہ کی نیچر ہے وہ حکم دیتا ہے، اور اس کا حکم ہر ایک چیز میں خود بخود موجود رہتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبوروں میں کہ ایک ایک چیز میں خدا نے اپنے حکم کو رائج کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اب درخت ہیں، درخت جو ہیں وہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ آکسیجن سے جیتا ہے، اسے آکسیجن چاہیے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اب درخت اور انسان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جب درخت بہت کاٹ دیے جاتے ہیں جن ملکوں میں، وہاں کا نظام ٹوٹلی فرق ہو جاتا ہے۔ دمہ، سانس کی بیماریاں، مختلف بیماریاں۔ اب یہ کائنات میں خدا نے حکم دیا ہوا ہے۔ جیسے فرض کیا کہ مچھلی جو ہے، فش جو ہے، وہ خدا نے بنائی ہوئی ہے پانی میں رہنے کے لیے، لیکن اگر جو مچھلی ہے وہ فیصلہ کرے کہ میں پانی میں نہیں رہتی جی، وہ جمپ کرتی ہے، آ جاتی ہے خشکی پہ، تو آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ اس کی حالت کیا ہے، تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتی ہے۔ خدا نے میرے پھیپھڑے جو ہے وہ آکسیجن لینے کے لیے، نظام تنفس کو قائم کرنے کے لیے جو بنائے ہیں، اور اگر میں اس کا انکاری ہوں کہ میں تو نہیں جی، میں تو سانس نہیں لوں گا، میں اس میں پانی بھروں گا، تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ لیں گے۔ سو خدا نے ایک ایک چیز میں اپنے قانون کو رکھا ہوا ہے، اور انسان جب بھی اس کے حکم اور قانون کے خلاف جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ اس نے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر جو آدم کو دیا تھا، اختیار دیا تھا، اس نے اس کی ساتھی جو اس کی کمزوری تھی، جس کے بارے میں اس نے جو ہے وہ خدا کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ میری ہے، کیونکہ یہ ناری کہلائے گی، کیونکہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ خدا کو اس نے بولنے ہی نہیں دیا تھا۔ پڑھ کے دیکھیں آپ دوسرا باب، پیدائش کا دوسرا باب، جیسے ہی ہوا پہ نظر پڑی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ بلکہ یہاں بھی کہا کہ اس واسطے جو
مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اب آدم کو ماں باپ کا تجربہ تو تھا ہی نہیں، خدا نے اسے ڈائریکٹلی اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، نبوت کے طور پر اس کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ اس اختیار میں تھا جو خدا نے اسے دیا ہوا تھا، وہ پاکیزگی میں تھا، سرداری میں تھا، وہ اس وقت جو خدا نے اسے دی ہوئی تھی، جو گاڈ نیچر کی وجہ سے اس کی تھی۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں رد و بدل کر کے اسے قبضے میں کر لیا، اسے یرغمال بنا لیا۔ اس نے توبہ نہیں کی، خدا سے جو مڑا نہیں کہ ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ وہ جو اس کی نیچر گناہ کرتے ہی جب اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ شیطان کا غلام بن گیا، خدا کی حضوری سے نکل گیا، روحانی موت ہو گئی، اور بادشاہی کس کے پاس چلی گئی؟ شیطان کے پاس چلی گئی۔ یہی بات تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں بار بار فقی فریسیوں سے کہی، کیونکہ تم شیطان کے ابلیس کے فرزند ہو، دنیا کا سردار۔ یہ جو پینتوس پلاطوس نے جب پوچھا خدا یسوع مسیح سے، اس نے کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں میں ہوں، لیکن میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے۔ ان کا مطلب آزاد مرضی سے گناہ کیا گیا اور بادشاہی دے دی شیطان کو، اور پھر بت پرستی میں پڑ گئے اور گناہ جو راج کرنے لگا۔ اور اب خدا یسوع مسیح جو بادشاہ ہو کے آیا، خود اس گناہ سے نجات دینے کے لیے زمین پر۔ اسی لیے جب دیکھیں مجوسی جب آتے ہیں تو وہ ہیرودیس کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے پورب میں ایک بادشاہ کا ستارہ دیکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ اب وہ آسمان کا بادشاہ جو آسمان کی بادشاہی تھا، خود جب آدم ٹوٹلی فیل ہو گیا اور بالکل گناہ پہ گناہ ہی ہوتا جا رہا ہے، پھر وہ خود انسانی جسم میں آیا اور اس کا اعلان ہوا یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے۔ اس کی صلیب پر بھی کتبہ لکھا گیا، یہودیوں کا بادشاہ۔ اور خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہی کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ زمین پر جو شیطان کی بادشاہت ہے وہ ختم ہو، جب میں اس کا کفارہ دے دوں، اور جب لوگ مجھ پر ایمان لے کے آئیں تو میں ان کی فطرت بدل دوں، ان کو جو ہے وہ گاڈ نیچر دے دوں، تو گناہ ان پر اثر نہیں کرے گا اور شیطان کا اختیار ان پر نہیں رہے گا، بلکہ وہ زمین پر خداوند کی ایک چنی ہوئی کلیسیا یا قوم، بادشاہی کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر انہیں کہا، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بادشاہی آئے، تیرا نظام، تیرا اوریجنل پلان جو ہے وہ اس زمین پر پورا ہو، اور جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، وہاں کچھ بھی خداوند کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ یہ دعا کرو کہ ویسی ہی مرضی جو ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اگر آپ مکاشفہ 21واں باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے، پھر نیا آسمان اور سب کچھ نیا ہم دیکھتے ہیں، نیا یروشلم ہم دیکھتے ہیں، آسمان سے اترتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 22واں باب۔ اور یہ وہ بھید ہے اس دعائے ربانی میں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے کہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کیوں ایسی دعا جو ہے وہ شاگردوں کو سکھائی۔ ہم اسی دعا میں آگے بڑھیں گے، اور میں اس کے بعد جو بات کروں گا وہ کروں گا متی کی انجیل 6 باب اس کی 11ویں آیت، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ہم دعائے ربانی پہ اس سلسلہ وار میسیجز کو جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا قدوس اپنے پاک روح کے وسیلے سے اس دعا کا مطلب آپ کو سمجھا دے، کیونکہ جب آپ دعا کریں
تو آپ کا ایمان اور آپ کی جو سمجھ ہے مضبوط ہونی چاہیے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔